पुराने वक्तों की बात है। शहर बसरा में एक गरीब आदमी रहता था जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ नहायत तंगदस्ती की जिंदगी बसर कर रहा था। मकान के नाम पर मिट्टी का एक छोटा सा घर था जिसे मोहल्ले वाले तंजिया कब्रनुमा कमरा कहते थे। हारून सारा दिन मेहनत मजदूरी करता मगर फिर भी इसके हालात में कोई तब्दीली न आई। गुर्बत उसकी रग रग में रच बस गई थी। चेहरे पर परेशानी की झुर्रियाँ और हाथों में मजदूरी के निशानात थे। कभी कभी खाना मैसर होता और कभी फाकों में दिन गुजारने पड़ते। उसकी बीवी भी उसकी गुर्बत से तंग आ चुकी थी और वो हर वक्त हारून को कोसती रहती थी कि अगर तुम कोई ढंग का काम कर रहे होते तो आज हमारे ये हालात न होते। हारून अपनी बीवी को बहुत समझाता कि हालात बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह जब चाहे किसी के हालात बदल सकता है, लेकिन उसकी बीवी उसकी बातों पर कोई तवज्जो ना देती। एक दिन हारून किसी जगह पर मजदूरी कर रहा था कि अचानक ऊपर से एक ईंट गिरी और हारून बुरी तरह जख्मी हो गया। हारून वहां पर चीखने लगा। दूसरे मजदूरों ने हारून को गिरा हुआ देखा तो उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उन्होंने हारून को उठा तो लिया, लेकिन वो चलने फिरने से कासिर था। वो हारून को एक डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हारून का मायना किया और उसे कहने लगे कि तुम्हारी टांग टूट चुकी है, अब महीनों तक तुम कोई काम नहीं कर सकते। हारून पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर की रोजी रोटी का वाहिद जरिया वो खुद था और अब वो ही बेकार हो चुका था। हारून के दोस्तों ने उसे घर छोड़ दिया। घर पहुंचकर जब हारून की बीवी ने उसकी ये हालत देखी तो वो इस पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुम देखकर काम नहीं कर सकते थे और वैसे भी तुम हड हराम हो चुके हो। घर में बैठने का बहाना तलाश करते रहते हो। तुम अगर यूं ही घर में बैठे रहे तो हम कहाँ जाएंगे। हारून के छोटे छोटे बच्चे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इस कदर गरीब था कि उसे कोई कर्ज भी नहीं देता था, क्योंकि आसपास के लोग ये सोचते थे कि जो हारून को पैसे देगा वो अपने पैसों को भूल जाए, वो कभी भी उसके पैसे वापस नहीं लौटा पाएगा। गांव में हारून का कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता था। मजबूरन हारून ने अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर दिया, भीख मांगने का फैसला कर लिया। वो हारून जो नहायत खुददार था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों का पेट पालता था, अब अपनी लाठी के सहारे शहर के बाजारों में सवाल करता फिरने लगा। वो सारा दिन शहर के एक चौराहे पर बैठा रहता और आने जाने वालों से सवाल करता। कुछ लोग उसकी हालत पर तरस खाकर उसे कुछ न कुछ दे दिया करते थे और वो शाम को अपने घर वापस लौट आता। वो अल्लाह से बहुत दुआ करता था कि अल्लाह मेरे हालात बदल दे। शायद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी और उसके हालात बदलने का फैसला कर लिया था। हारून सारी रात इबादत करता और जब उसे नींद आती तो वो एक ही अजीब सा ख्वाब देखता, जैसे वो उड़ रहा है और कोई उसे बार बार कहता है, ऐ अल्लाह के बंदे, तबरेज़ जाओ, तबरेज़ का सफ़र करो। पहले दिन इसे ये ख्वाब आया तो इसने ख्वाब को नज़रअंदाज किया और अपने जहन से झटक दिया। जब अगली रात आई और वो इबादत करके सो गया, फिर वही ख्वाब आया और कोई कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, तबरेज़ जाओ। अगले दिन फिर वही ख्वाब आया तो इसने अपने ख्वाब का जिक्र अपनी बीवी से किया। उसकी बीवी कैश में आ गई और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम हम सबको भूखा प्यासा छोड़कर तबरेज़ जाना चाहते हो। तुम्हारी तो टांग भी टूटी है, तुम वहाँ कैसे जाओगे। तुम तो दिमागी मरीज़ लग रहे हो जो अपने ख्वाब के पीछे भाग रहे हो। साफ साफ कहो कि तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो और हमें भूखा प्यासा छोड़कर जाना चाहते हो। बीवी की बातें सुनकर हारून खामोश तो हो गया, लेकिन वो जानता था कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं है और ना ही उसके पास इतने पैसे थे
کہ اتنا لمبا سفر کر سکے، لیکن خواب کی آواز دن بدن اس کے دل پر بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ دن میں بھی تبریز جانے کے خیالات آنے لگتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا کہ ایک بوڑھا بزرگ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹا تم تبریز کیوں نہیں جا رہے؟ بزرگ کی یہ بات سن کر ہارون چونک گیا اور کہنے لگا، بابا جی یہ خواب مجھے اکثر آتا ہے اور آپ بھی مجھے تبریز جانے کا کہہ رہے ہیں۔ میں تبریز کیسے جاؤں؟ میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جس پر وہ بزرگ کہنے لگا، بیٹا تم پکا ارادہ تو کرو، خدا تمہیں خود ہی لے جائے گا، شاید وہیں جا کر تمہاری قسمت بدل جائے اور اس گداگری جیسے پیشے سے تمہاری جان چھوٹ جائے۔ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ بزرگ کے جانے کے بعد ہارون پریشان ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ یہ بزرگ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا، اور ضرور تبریز جانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اس لیے بار بار تبریز جانے کا خواب آتا ہے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا، بیوی سے اس بزرگ کا کوئی ذکر نہ کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی بیوی الٹا اسے ڈانٹے گی اور 100 طرح کی باتیں سنائے گی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور یہ خواب اسے بار بار آتا رہا۔ ایک دن جب وہ بازار کے چوراہے پہ بیٹھا تھا اور آنے جانے والوں سے بھیک مانگ رہا تھا، ہارون سوال کر رہا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک اجنبی شخص گزرا۔ ہارون نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا، جس پر وہ شخص کہنے لگا، معاف کرنا اے گداگر، میرے پاس عراقی دینار نہیں ہے، میں خود بھی ایک مسافر ہوں۔ یہ سن کر ہارون نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس سے سوال کیا، اے مسافر تم کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نے جواب دیا، میں ایران کے شہر تبریز سے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی ہارون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ خوشی سے پوچھنے لگا، کیا تم واقعی تبریز سے آئے ہو؟ مسافر نے کہا، ہاں ہاں، کیا تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آ رہا؟ ہارون نے کہا، ٹھیک ہے تم مجھے بھیک مت دو، لیکن کیا تم مجھے اپنے ساتھ تبریز لے چلو گے؟ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ مسافر نے حیرانی سے ہارون کی طرف دیکھا اور کہا، تم اس حالت میں تبریز جاؤ گے؟ تمہاری تو ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہارون نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں میں جانتا ہوں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، مگر پھر بھی میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ کئی دنوں سے مجھے خواب آ رہا ہے، شاید اللہ نے تمہیں میرے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ مسافر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا، لیکن ابھی مجھے بازار سے کچھ کام ہے، تم تب تک اپنی تیاری مکمل کر لو۔ ہارون نے کہا، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر لیں، میں آپ کو یہیں ملوں گا۔ مسافر بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہارون کے پاس تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ اس نے اپنے گھر بھجوا دیے۔ پھر سخت گرمی میں وہ وہیں بیٹھ کر مسافر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص بازار سے واپس آ رہا تھا۔ ہارون نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس بازار سے ایک قافلہ تبریز کی طرف روانہ ہو رہا ہے، تم ایک گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ہارون نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر دو لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک گھوڑے پر سوار کر دیا اور قافلہ تبریز کی طرف روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ تبریز پہنچ گئے۔ تبریز کے بازار میں پہنچ کر مسافر نے ہارون کو ایک جگہ بٹھا دیا۔ ہارون نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہیں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ ہارون کے لیے ہر لمحہ ایک نئی آزمائش تھی۔ درد سے بھری ٹانگ، اجنبی راستے، زبان کی رکاوٹ، مگر دل میں ایک ہی یقین تھا کہ تبریز میں اس کی قسمت کا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہارون تھکن سے چور تھا، سوال کرنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا، مگر بھوک سب کچھ کروانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس نے ایک
راہگیروں سے مانگا لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ پھر اچانک ایک سخت آواز آئی، تم یہاں کی رہائشی نہیں لگتے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ بازار میں بھیک مانگنا جرم ہے؟ چلو قاضی کے پاس۔ 2 سپاہی ہارون کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی ایک باوقار، سنجیدہ اور عقل مند شخص تھا۔ قاضی نے غور سے ہارون کو دیکھا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ ہارون نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ قاضی نے پوچھا، تبریز کیوں آئے ہو؟ ہارون نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا، مجھے خواب کئی بار آیا ہے۔ ایک اجنبی آواز مجھے کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تبریز جاؤ۔ بس اسی آواز نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ عدالت میں بیٹھے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے کسی دیوانے کی بات سن رہے ہوں۔ قاضی نے سب کو خاموش کروایا اور کہا، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ یقیناً تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے اور بیوی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے تم انہیں بغیر بتائے آئے ہو۔ تم ایک ٹانگ سے معذور بھی ہو، پھر بھی یہ خواب کے پیچھے تبریز پہنچے ہو۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو خوابوں پر یقین کرے گا۔ قاضی نے مسکرا کر مزید کہا، اسی طرح مجھے بھی یہ خواب آتا ہے اور بار بار آتا ہے کہ بغداد کے ایک محلے میں مٹی کا ایک قبر نما گھر ہے اور اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، مگر میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں کہ اپنی بھری ہوئی عدالت چھوڑ کر بغداد چلا جاؤں اور وہاں جا کر قبر نما مکان تلاش کرتا پھروں۔ یہ سننا تھا کہ ہارون کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ تو میرا ہی گھر ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، دیکھو، تم معذور ہو، اس لیے میں تمہیں کوئی سزا نہیں دیتا۔ یہ لو کچھ ریال لو اور آج ہی کسی قافلے کے ساتھ بغداد واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہیں دوبارہ بازار میں بھیک مانگتے دیکھا تو قید میں ڈال دیا جائے گا۔ ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ سر ہلایا، بس قاضی کا شکریہ ادا کیا، ریال لیا اور شہر سے باہر جانے والے راستے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ ہارون نے قافلے کے سردار سے کہا کہ وہ اسے بغداد چھوڑ دے۔ سردار کہنے لگا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں بغداد چھوڑ دوں گا اگر تمہارے پاس پیسے ہوں تو۔ ہارون نے اس کی طرف ریال بڑھائے، جسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور ہارون سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ ہارون کے دل میں ایک چمکتا ہوا یقین تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا واقعی اس کی قسمت تبریز سے جڑی تھی اور کیا واقعی اس کے گھر کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بغداد پہنچا۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں پہنچا، اس کی بیوی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس نے ہارون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اس کے ہونٹوں پر اب بھی شکوے باقی تھے۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے اور اب واپس کیوں آئے ہو؟ جہاں گئے تھے وہیں مر جانا چاہیے تھا۔ ہارون نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھی اور خاموشی سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں فرش کی مٹی قدرے نرم تھی، وہیں رک گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کلہاڑا نکالا اور رات کا وقت تھا، سب سو چکے تھے۔ پھر ہارون نے آہستہ آہستہ مٹی کھودنا شروع کی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے زمین کے اندر سے کوئی صدا آ رہی ہو۔ کافی گھنٹوں کے بعد زمین کی سطح کافی نیچے ہو چکی تھی۔ اچانک کلہاڑا کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ہارون نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی، ایک
زنگ آلودہ لوہے کا ڈھکن نظر آیا۔ وہ اور زور سے کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک بڑا سا پرانا صندوق نظر آیا۔ اس کی سانس رکنے لگی اور دل جیسے باہر آنے لگا۔ اس نے آہستہ سے صندوق کا ڈھکن کھولا، جس کے اندر سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں اور قیمتی ہیرے جواہرات موجود تھے۔ یہ خزانہ وہیں دفن تھا۔ ہارون وہیں بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، میرے خواب جھوٹے نہیں تھے۔ اس نے صندوق پر ایک پرانا کپڑا رکھ دیا۔ ہارون کی بیوی کمرے میں آئی اور کھدی ہوئی زمین دیکھ کر غصے سے چیخنے لگی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم کیسے عجیب حرکتیں کر رہے ہو؟ کبھی خواب کا ذکر کرتے ہو، کبھی ہمیں چھوڑ کر کہیں غائب ہو جاتے ہو، اور اب تم نے گھر میں زمین کھود ڈالی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ہارون نے صندوق سے کپڑا ہٹایا، جسے دیکھ کر اس کی بیوی دنگ رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی بیوی کہنے لگی، یہ سب کہاں سے آیا؟ جس پر ہارون نے کہا، اب تو تم ضرور پوچھو گی۔ پھر ہارون نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا، جسے سن کر ہارون کی بیوی بہت شرمندہ ہوئی اور اس نے ہارون سے معافی بھی مانگی۔ کچھ ہی دنوں میں ہارون کے حالات بدل گئے۔ اس نے مٹی کا گھر گروا کر پکا اینٹوں کا اور خوبصورت مکان تعمیر کروا لیا۔ اس پر قیمتی پردے لگائے، صحن میں فوارہ اور بیوی کے ہاتھوں میں قیمتی کنگن بھی تھے، اور اب ان کے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ اب وہی محلہ جو ہارون کو قبر نما مکان والا فقیر کہہ کر مذاق اڑایا کرتا تھا، اب اسے عزت سے سلام کرنے لگا۔ ہارون نے خزانے سے نہ صرف اپنے حالات بدلے بلکہ بہت سے غریبوں کی بھی مدد کی، اور بہت سے ایسے غریب جن کے گھر میں دو وقت کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، ان کے گھروں میں بھی کھانا اور روشن پہنچانے لگا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کے خواب سچے بھی ہوتے ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مشکل وقت آتے ہیں، لیکن جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہارون کو خواب کے ذریعے جو خزانہ ملا، وہ دراصل اس کی نیکی، صبر اور سچائی کا صلہ تھا۔ اس نے بہت صبر کیا اور اس نے اللہ پر یقین رکھا، اور اسی یقین کی بدولت اس کے حالات بدل گئے اور اس کے خواب سچ ہو گئے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔